नाजरीन ज़ी वक़ार, मैं सैयद रऊफ़ रेहान रियासती सदर बज़्म असातिज़ा बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान व सक़ाफ़त तेलंगाना आपका टी-सैट चैनल में वीडियो सबक बाउनवान तालीमी इस्तिदाद तालीम मेआरात हिस्से दूम एकेडमिक स्टैंडर्ड्स फॉर उर्दू टेक्स्ट बुक पार्ट 2 में खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, इससे क़ब्ल हमने हिस्से अव्वल का जहाँ से इख्तिताम किया था, हिस्से दूम की वहाँ से इब्तिदा करेंगे और एक मज़ीद एक इक़्तिबास का इयादा करते हुए जो इस्तिदादें मख्तस की गई हैं ख़ुसूसन जमात शशुम तदहुम, उसकी तफ़हीम करने की कोशिश करेंगे। ज़ैल के पैराग्राफ को पढ़कर सवालों के जवाबात दीजिए। मिर्ज़ा बोदमबेक सारे महल्ले में चचा घूम फिर के नाम से मशहूर थे। इनका ये लक़ब इनकी ये ख़ुसूसियत की तरफ इशारा करता था कि वो हर बात को इतना घुमा फिरा कर कहते थे कि सुनने वालों का सर चकराता था। वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज में मतलब बयान करते। वो खलीक थे, बात तो सीधे मुँह करते लेकिन कभी सीधी बात न करते। मसलन अगर किसी शामत के मारे ने पूछ लिया कि आज कौन सा दिन है, तो वो यूँ जवाब देते, देखिए परसों इतवार था, अब परसों से 7 दिन बाद फिर इतवार आएगा, इस हिसाब से 2 दिन बाद जुमेरात होगी। कल फिर था, इस वजह से आज तो मंगल होना चाहिए। लेकिन बेहतर यही है कि आप कोई जंतरी देख लें। इसके बाद अगर सवाल पूछने वाला भाग न खड़ा होता या चकरा कर गिर न पड़ता तो क्या करता। चचा घूम फिर की गुफ्तगू के वक्त कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे वो अपने अल्फाज की लाठी बेतहाशा चलाते हुए अपने मतलब का पीछा कर रहे हों। लोग चचा घूम फिर से बात करने से घबराते। आखिर में तो ये नौबत आ गई थी कि दूर से इनकी सूरत देखते ही वो इधर उधर हो जाते या अपने घरों में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लेते थे। नाजरीन, इसके तहत सवालात पूछे गए। मिर्ज़ा बोदमबेक चचा घूम फिर के नाम से क्यों मशहूर हुए? मिर्ज़ा बोदमबेक सारे महल्ले में चचा घूम फिर के नाम से मशहूर थे। इनका ये लक़ब इनकी ये ख़ुसूसियत की तरफ इशारा करता था कि वो हर बात को इतना घुमा फिरा कर कहते थे कि सुनने वालों का सर चकरा जाता। चचा घूम फिर को खलीक क्यों कहा गया? इसलिए कि वो हर एक से अच्छे अंदाज में घूम फिर कर बात करते थे। चचा घूम फिर से बात करने वालों की क्या हालत होती थी। चचा घूम फिर से बात करने के बाद लोगों का सर चकरा जाता था। चचा घूम फिर की गुफ्तगू कैसी होती थी? चचा घूम फिर की गुफ्तगू लचकदार और लच्छेदार होती थी। इस पैराग्राफ के लिए मुनासिब उन्वान तजवीज़ कीजिए। इसका उन्वान बातूनी आदमी दिया जा सकता है। इस मज़मून से हमें क्या सबक मिलता है? इससे हमें यह सबक मिलता है कि उतनी ही बात करनी चाहिए जितनी ज़रूरत हो और कम अल्फाज में अपने मकसद को पेश करना चाहिए। नाज़रीन, आइए सबक के अख्तिताम के बाद जो दूसरी अहम इस्तेदाद दी गई है, इज़हार माफ़ूज़ ज़मीर, तख्लीक़ी सलाहियत का इज़हार, इसका हम जायज़ा लेंगे। जहाँ तक इज़हार माफ़ूज़ ज़मीर का ताल्लुक़ है, ये अहम इस्तेदाद है, अहम तालीम मेआर है और इसके तहत कई नुक्तों को हमने जानने की कोशिश की और इज़हार करना, अपनी शख्सियत का इज़हार करना, अपने मुशाहिदात, अपने जज्बात, अपने ख़यालात, अपने अफ़कार, अपने मेलानात, अपने रुहजानात को
اظہار کرنا اظہار معافی الضمیر استعداد کے تحت آتا ہے، اور تخلیقی صلاحیت کا اظہار کرنا ہر زبان سیکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں تبدیلی لائی جائے سماج کے تحت یا پھر مصنفین کے تحت، اور یہ ممکن ہے تخلیقی اظہار کے ذریعے۔ اگر طلباء اردو کے اچھے رائٹر بنتے ہیں یا پھر افسانہ نگار بنتے ہیں تو وہ لوگ اپنی تخلیق کے ذریعے معاشرے کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اب اس میں کس قسم کے سوالات دیے گئے اکیڈمک اسٹینڈرڈ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے۔ حسب ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔ سبق پڑھ کر سلطان محمد قلی قطب شاہ اور جہانگیر علی کے درمیان ہوئی گفتگو کو سوال و جواب کی شکل میں لکھیے، یعنی مکالمے کی شکل میں لکھیے۔ یہ بہت اہم ہے کریٹیویٹی، کہ سوال و جواب اور مکالمے کے ذریعے بچوں میں چھپی ہوئی صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں، اور ان کے تغیر لحن سے اور سوال پوچھنے کے اور جواب دینے کے انداز سے بچوں کی زبان میں فروغ ہوتا ہے۔ قلی قطب شاہ: میں قلی قطب شاہ ہوں، میں نے اس شہر کو آباد کیا اور چار مینار تعمیر کروایا اور چاہا کہ اس شہر کا نظارہ کر لوں۔ جہانگیر علی: میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ قلی قطب شاہ: حیدرآباد شہر کا نظارہ کرنا ہے اور میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ قلی قطب شاہ کو دیکھ کر جہانگیر علی نے آنکھ مار کر کہا، تب تو آج آپ کی سواری میں رہنے کا لطف آ جائے گا۔ گھوڑے کو ماریے گولی اور میرے آٹو رکشے میں بیٹھ جائیے، میٹر سے جو کچھ بنا وہ دے دیجئے، البتہ ویٹنگ کا چارج الگ سے لوں گا۔ قلی قطب شاہ: ویٹنگ کا کیا چارج ہوگا؟ جہانگیر علی: 5 روپے فی گھنٹہ۔ 400 سال پہلے سے ویٹنگ کا جو چارج ہوگا وہ آپ دیکھ سمجھ کر دیجئے۔ قلی قطب شاہ: 400 سال کی ویٹنگ؟ جہانگیر علی: اور کیا ہے، ہم تو رکشے چلاتے ہیں اور ویٹنگ میں ہی زیادہ کما لیتے ہیں، اور حضور ذرا یہ سوچئے کہ آپ نے اس شہر میں آنے میں کتنی دیر کر دی۔ جہانگیر علی نے آج کل کے شعراء کی کیا خصوصیات بیان کی؟ جہانگیر علی بولا، سرکار یہاں کا عام شاعر بھی خاص شاعری ہوتا ہے، خاص موقعوں پر عام شاعر کو بڑی مشکل سے تلاش کر کے بلایا جاتا ہے۔ یہاں ایک شاعر دوسرے کے مصرعے تو ضرور اٹھاتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے کی ٹانگیں بھی کھینچتے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے خود اکثر شاعر بے وزن ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا تو پھر میں اس مشاعرے میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے چلنا پسند کروں گا۔ وہ بولا، حضور آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، مہمان خصوصی کس طرح بن سکتے ہیں؟ یوں بھی اس شہر میں 2-4 ہی افراد ایسے ہیں جن کو چھوڑ کر باقی کسی اور کا مہمان خصوصی بننا قانوناً ممنوع ہے۔ یہاں مہمان خصوصی بننے کا اعزاز ٹھیکے پر اٹھایا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3 اکیڈمک اسٹینڈرڈ کے تحت اور اظہار معافی الضمیر کے تحت اور تخلیقی صلاحیت کے عنوان کے تحت دیا گیا، شہر حیدرآباد کا 400 سالہ جشن کیوں منایا گیا؟ اور سلطان محمد قلی قطب شاہ اس جشن میں شرکت کیوں ہونا چاہتے تھے؟ حیدرآباد شہر بسا کے 400 سال گزر چکے تھے، اس لیے 400 سالہ جشن منایا گیا تاکہ لوگوں کو اس کی تاریخی حقائق سے واقف کیا جا سکے۔ سلطان محمد قلی قطب شاہ اس جشن میں اس لیے شریک ہونا چاہتے تھے تاکہ وہ جان سکیں کہ یہ لوگ کس طرح جشن مناتے ہیں اور کیسی کیسی من گھڑت کہانیاں پیش کرتے ہیں، اور ان کہانیوں میں کتنی سچائیاں ہوتی ہیں،
ایسے بھی قلی قطب شاہ شہر چھوڑ کر 400 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اس میں کتنی تبدیلیاں آ گئی اور شہر کتنا ترقی کیا، لوگ کتنے مہذب میں ان تمام احوال سے واقف ہونے کے لیے سلطان محمد قلی قطب شاہ نے جشن میں شریک ہونا مناسب سمجھا۔ سبق میں موجود واوین میں دیے گئے جملوں کی شناخت کیجیے، انہیں علیحدہ کر کے لکھیے۔ سبق میں یہ واوین میں جملے دیے گئے: چار مینار، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ مجھے اس ندی کو پار کر کے بھاگمتی سے ملنے کے لیے دوسری جانب جانا ہے، مگر گھوڑا اب تک نہیں آیا ہے۔ آپ نے آج غالباً کچھ پی لیا ہے، تبھی تو آپ اپنے آپ کو قلی قطب شاہ سمجھ رہے ہیں۔ میں ہی ہوں قلی قطب شاہ، سمجھ رہے ہو؟ تب تو آج آپ کی سواری میں رہنے کا لطف آ جائے گا۔ گھوڑے کو ماریے گولی اور میرے آٹو رکشے میں بیٹھ جائیے، میٹر سے جو کچھ بنے گا وہ دے دیجئے، البتہ ویٹنگ کا چارج الگ سے ہوگا۔ 400 سال کی ویٹنگ؟ اور کیا، ہم تو رکشہ چلاتے ہیں اور ویٹنگ میں ہی زیادہ کماتے ہیں۔ اور حضور ذرا یہ سوچئے کہ آپ نے اس شہر میں آنے میں کتنی دیر کر دی۔ اس قسم کے سوالات پوچھے گئے اور ساتھ ہی ساتھ پوچھا گیا کہ سبق میں موجود انگریزی الفاظ ویٹنگ چارج، جس کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ انتظاری بھتہ، یعنی کہ جو انتظار کرتے ہیں اس کو آٹو والے سواری کے لیے، سواری بک ہونے کے بعد اس کو ہم ویٹنگ چارج کہتے ہیں۔ ٹریفک ہجوم، یعنی جو مجمع ہوتا ہے اس کو ہم جو ٹریفک کہتے ہیں۔ فیملی پلاننگ، منصوبہ بندی، یعنی خاندانی منصوبہ بندی۔ ویزا، اجازت نامہ۔ تھیٹر، سینما گھر۔ اور مزید سوالات دیے گئے۔ جہانگیر علی نے قلی قطب شاہ کو جہاں پناہ، عالم پناہ اور ذل الہی کہہ کر مخاطب کیا۔ ان الفاظ کے معنی کیا ہیں اور یہ کن موقعوں پر استعمال کیے جاتے ہیں؟ جہاں پناہ، عالم پناہ، ذل الہی۔ جہاں پناہ کے معنی جس کی پناہ میں ہو، یعنی بادشاہ یا حاکم۔ عالم پناہ، وہ شخص جو مخلوق کے امن کا سبب ہو، اس سے بھی مراد بادشاہ ہے۔ ذل الہی، خدا کا سایہ کہتے ہیں۔ یہ تمام الفاظ حاکم یا بادشاہ سے گفتگو کرتے وقت استعمال کرتے ہیں۔ پھر مزید سوال پوچھا گیا، جہانگیر علی نے سلطان محمد قلی قطب شاہ کو شہر حیدرآباد کے کون کون سے نظارے بتائے؟ جہانگیر علی نے سلطان محمد قلی قطب شاہ کو شہر حیدرآباد کا چار مینار، موسیٰ ندی، نامپلی اسٹیشن، پھر گولکنڈہ لے گیا۔ ذیل کے سوالات کے جوابات تفصیلی طور پر لکھیے۔ اس قسم کے سوالات بھی پوچھے گئے۔ سلطان محمد قلی قطب شاہ کو اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: سلطان محمد قلی قطب شاہ اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر ہے۔ انہوں نے اردو کے علاوہ تیلگو میں بھی شاعری کی اور محمد قلی قطب شاہ نے عالموں کی سرپرستی بھی کی۔ خصوصاً عوامی جو تہوار ہوتے ہیں، عوامی جو تقریبات ہوتے ہیں، عیدین ہوتے ہیں، ہندوستانی موسم ہوتے ہیں اور رہن سہن ہوتی ہے، تہذیب، تمدن، ثقافت ہوتی ہے، اس کو سلطان محمد قلی قطب شاہ نے اپنی شاعری میں بڑے ہی حسین انداز میں پیش کیا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سلطان قلی قطب شاہ نے ہر کیفیات کو شاعری میں سمونے کی کوشش کی۔ سلطان محمد قلی قطب شاہ قلعے گولکنڈے کا دیدار کیوں کرنا چاہتے تھے اور جب وہ قلعے کے اندر پہنچے تو پریشان کیوں ہو گئے؟ سلطان محمد قلی قطب شاہ گولکنڈے کا دیدار اس لیے کرنا چاہتے تھے کہ گولکنڈہ ان کا پائے تخت تھا، جہاں بیٹھ کر قطب شاہی حکمرانوں نے حکمرانی کی،
گولکنڈہ اس وقت ہیروں کا شہر کہلاتا تھا، اس کی خوشحالی سارے جہاں میں مشہور تھی۔ قلی قطب شاہ گولکنڈے میں اپنی تمام شاہانہ ٹھاٹ بھاٹ چھوڑ کر گئے تھے، اس لیے ان کا دل چاہا کہ ایک مرتبہ پھر گولکنڈے کو دیکھ لیا جائے، مگر جو ہی وہ گولکنڈے کی حالت اور اپنے قلعے کو کھنڈروں میں تبدیل کیا ہوا دیکھا تو غمزدہ ہو گئے، دلگیر ہو گئے اور جلدی جلدی جہانگیر علی کو اس کا کرایہ بشکل اشرفیوں کی تھیلی دے کر چلے گئے۔ اکثر و بیشتر لوگ سیر و تفریح کے لیے قلعہ گولکنڈہ آتے ہیں۔ اگر آپ بھی سیر و تفریح کے لیے کسی مقام پر گئے ہوں تو اس کے بارے میں لکھیے۔ جی ہاں، میں نے بھی گولکنڈہ دیکھا ہے، گولکنڈے میں نگینا باغ موجود ہے۔ اس قسم کے سوالات استعداد کے تحت شامل کیے جاتے ہیں، اور خصوصاً جب گولکنڈے کا تذکرہ آتا ہے تب عبدالرزاق لاری کا واقعہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ کس طرح عبدالرزاق لاری نے اپنے بادشاہ وقت کی اطاعت گزاری کرتے ہوئے کس طرح ایک نظیر قائم کی۔ اس کے علاوہ جو گولکنڈہ ہیروں کی منڈی تھی، اس لیے بھی گولکنڈے کو ایک تاریخی مقام حاصل ہے۔ اس کے علاوہ موجودہ دور میں بھی حکومت تلنگانہ کی جانب سے ہر سال یوم آزادی کے موقع پر 15 اگست کو پرچم لہرایا جا رہا ہے۔ اب گولکنڈے کے قریب 7 گنبد بھی ہے، تو اس کے متعلق بھی جو قطب شاہی حکمران ہیں ان کے مزارات یا پھر مقبرے وہاں پر پائے جاتے ہیں، اور جو فن تعمیری کا جو شاہکار نمونہ ہے ان تعمیرات میں پایا جاتا ہے۔ ناظرین، آئیے تخلیقی اور توصیفی انداز میں کس نہج کے سوالات شامل کیے جاتے ہیں۔ اگر سلطان محمد قلی قطب شاہ کی ملاقات آپ سے ہوتی تو آپ ان سے کیا گفتگو کرتے، لکھیے۔ یہاں پر صرف چند جملے دیے گئے تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں۔ آداب، السلام علیکم۔ سلطان قلی قطب شاہ، آپ نے شہر حیدرآباد بسایا اور آج یہ شہر دنیا میں مشہور ہو چکا ہے۔ آپ کو موجودہ حیدرآباد پسند آیا یا نہیں؟ آیا تو کیوں؟ نہیں آیا تو کیوں؟ دلائل سے اور اپنی شاعری سے جوابات دیجئے۔ ناظرین، جو مسلسل و جامع جانچ کا جو سوال کرنے کا انداز ہے، یہ بھی ایک اہم طرز ہے جس کی ترجمانی اس سوال میں کی گئی کہ سلطان قلی قطب شاہ، آپ نے شہر حیدرآباد بسایا اور آج یہ شہر دنیا میں مشہور ہو چکا ہے۔ آپ کو موجودہ حیدرآباد پسند آیا یا نہیں؟ آیا تو کیوں نہیں آیا؟ دلائل سے اور اپنی شاعری سے جوابات دیجئے۔ اس کے بعد سوال پوچھا گیا کہ شہر حیدرآباد کے بانی محمد قلی قطب شاہ کی شخصیت کی تعریف کرتے ہوئے ایک مضمون لکھیے اور اپنے کمرے جماعت میں سنائیے۔ محمد قلی قطب شاہ اہم بادشاہ ہیں قطب شاہی دور کے۔ 15 سال کی عمر میں گولکنڈے کے تخت پر جلوہ افروز ہوئے۔ عہد وسطیٰ کی دکنی تاریخ میں محمد قلی قطب شاہ کا دور ان کے شاندار کارناموں کی وجہ سے سنہری حرفوں میں لکھا جائے گا۔ انہوں نے شہر حیدرآباد بسایا، چار مینار، جامع مسجد تعمیر کی، چندر محل بھی تعمیر کروایا، اور ان کے جو پیشوا تھے وہ میر مومن استرابادی بھی تھے۔ محمد قلی قطب شاہ علماء کے عظیم سرپرست تھے۔ انہوں نے علماء کی سرپرستی کی، تیلگو شعراء اور مصنفین کو عزت بخشی، اور ان کے دور میں معاشی ترقی ہوئی، لیکن 1642 عیسوی میں 48 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ ناظرین، سلطان قلی قطب شاہ کی شاعری میں اس زمانے کے رسم و رواج، عید و دیگر تہواروں کا تذکرہ ملتا ہے۔ انہوں نے مختلف تہواروں پر اشعار لکھے اور ساتھ ہی ساتھ قدرت کے حسین مناظر کی بھی تعریف و ستائش کی۔ اسی طرح اور ایک سوال پوچھا گیا
کہ آپ کے پسندیدہ عنوان پر مختصر سا مزاحیہ مضمون لکھیے۔ آئیے ناظرین، اس کے بعد ہم زبان شناسی کے تعلق سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک اہم عنوان ہے۔ زبان شناسی کا تعلق قواعد سے ہے، زبان شناسی کا تعلق گرامر سے ہے، اور زبان شناسی میں واحد، جمع، مترادفات، متضاد الفاظ کے علاوہ سابقے، لاحقے، اجزائے کلام، اسم، ضمیر، صفت، فعل، فعل کی اقسام، اس قسم کے عناصر کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر زبان شناسی کے تحت اس سبق میں کس نہج کے سوالات دیے گئے ہیں اس کو بھی جانیں گے۔ زبان شناسی میں لفظیات کو پیش نظر رکھا گیا۔ دیے گئے جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کے مترادف اسی جملے میں دیے گئے ہیں، انہیں تلاش کیجئے اور خط کشیدہ کرتے ہوئے ان سے مزید جملے بنائیے۔ ناظرین، اس میں جو انڈر لائن ہے وہ یعنی سہون اس میں نہیں بتایا جا رہا ہے، تو آپ اس کو نوٹ فرما لیں۔ جنگل میں شیر نظر آتے ہی حامد پر وحشت طاری ہو گئی، گھبراہٹ کے عالم میں وہ بھاگنے لگا۔ اب یہاں پر کہا گیا کہ گھبراہٹ کا عالم جملہ ہے۔ حامد گھبراہٹ کے عالم میں کچھ کا کچھ بول دیا۔ صدر مدرس نے اپنی تقریر میں ہمیں زرعی مشوروں سے نوازا۔ یہ بیش قیمت باتیں ہمارے لیے کارآمد ہیں۔ بیش قیمت کے متعلق ہے۔ میں نے حیدرآباد سے بیش قیمت موتیوں کے ہار خریدے، کیونکہ حیدرآباد کو موتیوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ ہمارے لیے اردو کا سرمایہ بیش قیمت ہے۔ گاڑی چلاتے وقت سیل فون پر بات کرنا ممنوع ہے۔ خلاف قانون عمل کرنے پر سزا ہوتی ہے۔ جملہ خلاف قانون عمل، کسی کی توہین کرنا خلاف قانون عمل ہے۔ آج کل ہر کوئی شاہانہ ٹھاٹھ سے زندگی گزارنا چاہتا ہے، جبکہ اس طرح کی تعیش پسند زندگی گزارنا اسراف میں شامل ہے۔ پرتعیش، انور اپنے دھن و دولت کو پرتعیش زندگی میں اڑا رہا ہے۔ بچوں کی باتوں کو نادانی پر محمول کیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا گمان کرنا غلط بھی ہو سکتا ہے۔ گمان، دوسروں کے تعلق سے ہمیشہ اچھا گمان کرنا ہے۔ ناظرین ذی وقار، تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن کے زیر اہتمام TRT ٹیچرز ریکروٹمنٹ ٹیسٹ اسکول اسسٹنٹ اور سیکنڈری گریڈ ٹیچرز کے لیے منعقد کیے جانے والے ہیں۔ اس ضمن میں TSAT چینل کی جانب سے اردو کے نصاب کو پیش نظر رکھتے ہوئے مختلف عناوین پر ویڈیو اسباق پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل تاریخ ادب اردو کے تحت اردو کی ابتدا سے لے کر اور موجودہ جو اردو کے شعراء و مصنفین ہیں ان کا جائزہ لیا گیا اور اس کے تحت تقریباً 6 ویڈیو اسباق پیش کیے گئے۔ اس سے آپ ضرور استفادہ فرمائیں۔ اس کے علاوہ مزید اردو کے ناول نگار، عناصر زبان کے تحت قواعد کو پیش نظر رکھتے ہوئے ویڈیو اسباق پیش کیے گئے، اور خصوصاً اسباق مصنفین شعراء کے متعلق بھی ویڈیو اسباق پیش کیے گئے۔ اس سے بھی آپ ضرور استفادہ فرمائیں۔ زبان اردو کی تدریس کے طریقے اور تدریسی و اکتسابی اشیاء برائے زبان اردو
ٹیچنگ لرننگ میٹیریل فار اردو لینگویج یہ بھی پیش کیے گئے، اس سے بھی آپ ضرور استفادہ فرمائیں۔ ناظرین، جہاں تک آج کے ویڈیو اسباق کا تعلق ہے، ہم نے ویڈیو سبق 1 اور ویڈیو سبق 2 کو ملا کر جو ایک مکمل سبق کے تحت جو استعدادیں دی جاتی ہے، میں سوالات و جوابات پیش کرنے کی کوشش کی ہے، جس سے آپ ضرور استفادہ فرمائیں۔ ناظرین، اب آئیے ہم زبان شناسی کے تحت قواعد میں اس سبق میں کون سے عناوین کا احاطہ کیا گیا ہے اس کے متعلق آگاہی حاصل کریں گے۔ حرف شمسی ت، س، دال، زال، ر، ز، سین، شین، صاد، ذات، پوئے، زوئے، لام، نون۔ جب کسی لفظ پر الف لام لگایا جائے اور وہ الف لام نہیں پڑھا جائے تو حرف شمسی کہلاتا ہے۔ جیسے عبدالصمد، اس کا تلفظ اس طرح ادا کیا جائے گا، عبدالصمد، اور لام کی آواز ساکت ہوگی۔ وہ حرف شمسی جو ہیں اس میں الف لام ہوتا ہے لیکن اسے پڑھا نہیں جاتا بلکہ اسے اخفا کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ اہم جو قواعد ہیں یہ زبان شناسی کے تحت سبق کے اختتام پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر امتحانی نقطہ نظر سے بات کریں تو سوال دیا جا سکتا ہے کہ سے حرف شمسی ہے یا حرف قمری ہے۔ اس کے علاوہ حرف قمری کس استعداد کے تحت شامل کیے جا سکتے ہیں؟ سوچئے بولیے، یا پھر اظہار مافی الضمیر، یا پھر زبان شناسی، یا منصوبائی کام۔ اس نہج کے سوالات بھی امتحانات میں دریافت کیے جا سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین، حرف قمری کے متعلق معلومات حاصل کریں۔ الف، ب، جیم، ح، خ، عین، غین، ف، قاف، کاف، میم، واو، ہ، یہ حرف قمری ہیں۔ جب کسی لفظ پر الف لام لگایا جائے اور وہ الف لام پڑھا جائے تب یہ حرف قمری کہلاتے ہیں۔ جیسے عبدالجلیل، اس کا تلفظ اس طرح ادا کیا جائے گا، عبدالجلیل۔ یہ جو ہم آپ کے کمپیوٹر پر اسکرین کے ذریعے پیش کر رہے ہیں، یہ مواد جماعت دہم کی کتاب کے سبق محمد قلی قطب شاہ کے سفرنامے سے لیا گیا ہے۔ آپ اس کتاب کا بھی کتاب کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دیگر اسباق کا جائزہ بھی لیتے ہوئے استعدادوں کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، ان الفاظ میں حرف شمسی اور حرف قمری کی نشاندہی کیجیے۔ دبیر الملک، لیلۃ القدر، فضل الرحمن، ملک الشعراء، المکۃ المکرمہ، صلاۃ التسبیح، یوم الجمعہ، معین الدین، لیلۃ البرات۔ اس قسم کے سوالات امتحانات میں پوچھے جا سکتے ہیں کہ گویا اس کا شمار حرف قمری میں ہے یا حرف شمسی میں ہے۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں جو اسکرین پر
اہم نکات پیش کیے جا رہے ہیں، اہم الفاظ کہ لام جہاں پر پڑھا جا رہا ہے اسے ہم قمری کہہ رہے ہیں، اور جہاں لام نہیں پڑھا جا رہا ہے اسے ہم شمسی کہہ رہے ہیں۔ اس لیے آپ اس کی مزید مشق کیجئے، اور کامیاب معلم بننے کے لیے قواعد کا جاننا انتہائی ضروری ہے، اور قواعد کسی بھی زبان کی روح ہوتی ہے، اور قواعد جاننے کے بعد اغلاط کا احتمال نہیں ہوتا ہے۔ قواعد کو کافی اہمیت حاصل ہے، اس لیے قواعد کے سوالات بھی امتحانات میں پوچھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیے ان الفاظ پر غور کیجیے: قلم، کتاب، استاد، دوات، حیدرآباد۔ یہ تمام الفاظ مفرد ہیں جو بذات خود اپنے معنی دیتے ہیں، اس لیے ان کو مفرد لفظ کہا جاتا ہے۔ ان الفاظ پر غور کیجیے ناظرین: خوش فہمی، درد مند، پیغام حق، عالی شان، شب و روز، کبھی کبھی۔ اوپر کے تمام الفاظ دو لفظوں سے مرکب ہیں، اور دونوں الفاظ مل کر ایک ہی معنی دے رہے ہیں، اس لیے مرکب لفظ انہیں کہا جاتا ہے، لیکن ہر ایک کی صورتیں الگ الگ ہیں۔ خوش فہمی، خوش اخلاقی، ان دونوں مرکب لفظوں میں فہمی اور اخلاق سے پہلے خوش کو جوڑ کر ایک بامعنی مرکب لفظ بنایا گیا۔ ناظرین دیکھیے، غور کیجئے، ان دونوں مرکب لفظوں میں فہمی اور اخلاق سے پہلے خوش کو جوڑ کر ایک بامعنی مرکب لفظ بنایا گیا، یعنی خوش فہمی، خوش اخلاقی۔ ہم مزید کہہ سکتے ہیں خوش اسلوبی سے پیش آنا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بھی خوش اخلاقی ہے، جس طرح خوش اسلوبی یعنی اچھے انداز سے پیش آنا۔ ناظرین ہم بات کر رہے ہیں زبان شناسی کی۔ جب بچے زبان شناس ہوں گے، اگر طلبہ قواعد کے تحت مختلف اصول و ضوابط کی آموزش کریں گے تو ضرور وہ زبان پر عبور حاصل کریں گے۔ اور یہ جو زبان شناسی ہوتی ہے، اس میں زبان کی قواعد کو شامل کیا گیا، اور اس کے تحت مختلف قسم کے مشاغل بھی دیے گئے، اور سی نصاب کے تحت چونکہ نصاب کا مقصد کل سے جز کی جانب ہے، ہول ٹو پارٹ ہے، اور ڈسکورس میتھڈ یعنی بامعنی الفاظ کے ذریعے تدریس ہے، اس لیے روایتی طریقہ تدریس کو ختم کرتے ہوئے جدید جو طریقہ تدریس شامل کیا گیا، اس میں یہ خوبی ہے کہ پہلے تعریفات دیے گئے، پہلے تعریف دی گئی، پھر جو ہے اس کو چیدہ چیدہ کیا گیا۔ تو یہ سی کی خوبی ہے، اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں کہ بامعنی الفاظ و جملوں کے ذریعے تدریس۔ قواعد میں بھی اس کو شامل کیا گیا۔ پہلے اسم کی تعریف رٹائی جاتی تھی، لیکن یہاں پر جدید نصاب میں رٹانا مقصد نہیں ہے، بلکہ بچے کی شخصیت میں نکھار لانا مقصد ہے۔ جہاں تک مادری زبان کا تعلق ہے، مادری زبان بچہ گھر سے سیکھتا ہے، ماں سے سیکھتا ہے، والدین سے سیکھتا ہے، خاندان سے اقتباس کرتا ہے، ماحول سے آموزش کرتا ہے، اور جب آ کر مدرسے میں بات کرتا ہے تو وہ اس کے ذہن میں الفاظ کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ اس لیے باضابطہ قواعد کی بولنے اور
سمجھنے کے لیے مادری زبان میں ضرورت نہیں ہوتی، لیکن پڑھنے اور لکھنے کے لیے قواعد لازمی ہیں۔ اس لیے اردو کے معلمین کا فریضہ ہے کہ وہ خود اردو زبان کی قواعد سے کما حقہ واقف ہوں، اور پھر بچوں کو بھی جو ہے قواعد کی تدریس CCE کے مطابق ایکٹیویٹی بیس میتھڈ یا پھر پروجیکٹ بیس میتھڈ یعنی منصوبائی کام یا پھر مشغلاتی طریقہ تدریس کے تحت کریں۔ تو یہ بہت اہم ہے زبان شناسی۔ جیسا ہم نے کہا کہ اسم کیا ہے، اسم کی تعریف دی گئی کہ اسم کسی شخص، جانور، چیز یا شے کا نام ہے، تو اس کی تدریس زبان شناسی کے تحت کیسے کی جائے گی؟ تو تب ہم اگر اس کا جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ زبان شناسی کے تحت کہا جا سکتا ہے کہ آپ ایک انسانوں کے ناموں کی فہرست تیار کیجئے، جانوروں کے نام کی فہرست تیار کیجئے، اشیاء کے نام کی فہرست تیار کیجئے، چیزوں کے نام کی فہرست تیار کیجئے، اور مقامات وغیرہ کے ناموں کی فہرست تیار کیجئے۔ پھر اس میں عام اور اس میں خاص کے تحت بھی آپ جو ہے زبان شناسی کے تحت اس استعداد کا حصول کر سکتے ہیں۔ بہر کیف تدریس کو دلچسپ بنانے کے لیے قواعد کی جو تدریس ہوتی ہے اس کو مؤثر اور پرکشش بنانا ایک معلم کا فریضہ ہے، تاکہ بچے دلچسپی کے ساتھ قواعد کا اکتساب کر سکے۔ آئیے ناظرین، ہم جہاں تک زبان شناسی کی بات کر رہے ہیں اس میں قواعد کو شامل کیا گیا، اور جماعت دہم کے ایک سبق کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم تمام جو اکیڈمک اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ خود جماعت ششمتا دہم کی کتابیں لیتے ہوئے خصوصاً جو سب سے پہلے مطلوبہ صلاحیتیں ابتدائی صفحات پر اردو کی کتاب میں دی جا رہی ہیں اس کو پڑھیں، بار بار پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس میں سے بھی امتحانات میں سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین، اب دیکھیں گے کہ مزید زبان شناسی کے تحت کس قسم کے سوالات یہاں پر دیے گئے۔ کسی لفظ کے شروع میں جڑ کر ایک خاص معنی پیدا کرنے والے جز کو سابقہ کہا جاتا ہے۔ مشق بھی دی گئی آپ کی کتاب میں، دیے گئے تمام جز سے جوڑ کر 5 الفاظ بنائیے۔ عموماً یہ تمام سابقے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ ہم، عالی، لا، بے، دل، بیش، پیش، کم، بار، نا، زیر، صاحب، اہل، زی، غیر، نو، یک۔ اب اس سے ہم جو الفاظ بنا رہے ہیں دیکھیے۔ ہم سے ہم سفر، ہم دم، ہم زلف، ہم راس، ہم معنی۔ عالی سے عالی شان، عالی جا، عالی مرتبہ، عالی مقام، عالی جناب۔ لا سے لاچار، لا علاج، لا ثانی، لا تعداد، لا حاصل۔ بے سے بے وجہ، بے صبر، بے غرض، بے گناہ، بے قصور۔ در سے در پردہ، در آمد، در اصل، درکار۔ بیش قیمت، بیش بہ، بیش درجہ۔ پیش سے پیش قدمی، پیش روی، پیش لفظ، پیشکش۔ کم سے کم تر، کم سخن، کم یاب، کم زور، کم ظرف۔ با سلیقہ، با سے با اثر، با وقار،
با کمال با آداب، نااہل سے نااہل، ناچار، نامناسب، نالائق، ناجائز، زیر سے زیر پرورش، زیر نگرانی، زیر لب، زیر اثر، صاحب سے صاحب کمال، صاحب مکان، صاحب اولاد، صاحب اختیار، صاحب عزت، اہل سے اہل مکان، اہل محفل، اہل محلہ، اہل مدرسہ، اہل مجلس، ذی سے دیکھیے ذی شعور، ذی وقار، ذی شان، ذی حیات، ذی علم، غیر سے غیر مرد، غیر معاملی، غیر آباد، غیر حاضر، غیر ذمہ دار، نو بہار، نو عمر، نو خیز، نو نہال، نو روز، یکس یک جہتی، یک سوئی، یکساں، یک رنگی۔ ناظرین، یہ جو سابقے بنائے گئے مختلف الفاظ سے، اور سابقے بھی جو ہے آپ کے امتحانات کا ایک اہم عنوان ہے، سیکنڈری گریڈ ٹیچرز کے لیے بھی اور اسکول اسسٹنٹ کے لیے بھی، اس سے آپ ضرور استفادہ فرمائیں۔ اور اگر ہم مسابقتی امتحانات کا جائزہ لیں جو قومی سطح پر اور ریاستی سطح پر ہوتے ہیں، جس میں قواعد کو شامل نصاب کیا جاتا ہے، خصوصاً ٹیٹ، ڈی ایس سی، ٹی آر ٹی، ایس جی ٹی، اسکول اسسٹنٹ برائے اردو یا پھر لینگویج پنڈت، اس میں قواعد میں سابقے اور لاحقے کے سوالات ضرور پوچھے جاتے ہیں، اس لیے آپ کو سابقے اور لاحقے پر عبور حاصل کرنا ضروری ہے۔ آئیے ناظرین، اس سلسلے کو جو ٹی سیٹ کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے، بڑی عرق ریزی کے ساتھ ویڈیو اسباق ہم نے تیار کیے اور پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے اس کو پیش کیا جا رہا ہے، اس سے آپ ضرور استفادہ فرمائیں۔ درد مند، عقل مند، ان دونوں مرکب لفظوں میں عقل اور درد مند، درد کے بعد مند کو جوڑ کر ایک بامعنی لفظ بنایا گیا۔ کسی لفظ کے بعد میں لفظ سے جڑ کر ایک خاص معنی پیدا کرنے والے جز کو لاحقہ کہتے ہیں، بعد میں لفظ جڑ کر اس کو لاحقہ کہتے ہیں، اور جو پہلے جو جڑتا ہے اسے سابقہ کہتے ہیں۔ یہ ذہن نشین کیجئے آپ۔ اب دیکھیے، ہم اس کی مشق کریں گے۔ دیے گئے تمام الفاظ کو آخر میں جوڑ کر ہر ایک کے 5 مرکب الفاظ بنائیے یا لکھیے۔ عموماً یہی الفاظ لاحقے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ ناک، فروش، دار، گہ، نما، نگار، نویسی، خواہ، افزا، ساس، گار، نواز۔ ناظرین، تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن ٹی ایس پی ایس سی کے زیر اہتمام ٹی آر ٹی ٹیسٹ عنقریب منعقد کیا جانے والا ہے، اور اس ضمن میں ٹی سیٹ چینل اور حکومت تلنگانہ کی جانب سے ٹی آر ٹی برائے اسکول اسسٹنٹ اور سیکنڈری گریڈ ٹیچرز کے لیے اردو زبان کے تحت ویڈیو اسباق پیش کیے جا رہے ہیں، اور ان ویڈیو اسباق میں نصاب کے مطابق مواد کو پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ان ویڈیو اسباق سے ضرور استفادہ فرمائیں۔ اس سے قبل ہم نے تاریخ ادب اردو کے تحت حصے اول سے حصے ششم تک، یعنی کہ مکمل جو اردو کی تاریخ ہے، اس کو جو ہے ویڈیو سبق میں پیش کیا۔
پھر جو ہے اردو کے جو ناول نگار ہیں جو 2 پارٹس اس کو بھی پیش کیا، ساتھ ہی ساتھ اردو کے زبان کے عناصر قواعد کے تحت جو پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں اس کو بھی جو ہے بنایا اور پیش کیا۔ اس کے علاوہ اردو شعراء، اردو مصنفین اور اسباق کے متعلق بھی تفصیلات دی گئیں ویڈیو اسباق میں۔ پھر جو اردو کا طریقہ تدریس ہے، ٹیچنگ لرننگ میٹیریل ہے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے بھی ویڈیو اسباق پیش کیے گئے ہیں، اس سے آپ ضرور استفادہ فرمائیں۔ جہاں تک زبان شناسی کا تعلق ہے ناظرین، یہ جو زبان شناسی ہے یہ بہت اہم استعداد ہیں اور اس میں قواعد کو شامل کیا گیا اور مختلف مشاغل کے ذریعے بھی اس کو مکمل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اگر آپ اردو کی کتابوں کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اردو کتب میں توازن رکھنے کی کوشش کی گئی، خصوصاً جماعت سوم تا دہم کی جو کتب CC کے مطابق تیار کی گئی ہیں، اس میں سنیے اور بولیے کے تحت اظہار مافی الضمیر، پھر زبان شناسی اور منصوبائی کام، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے کتابیں ترتیب دی گئی اور یہ کتابیں جو تدوین کی گئی، یہ کتابوں کا پس منظر بھی جاننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ ایک ویڈیو لیسن بھی پیش کیا گیا TSET چینل کی جانب سے کہ نیشنل کریکولم فریم ورک اور RTE گروکولم کے ضمن میں، وہ YouTube پر موجود ہے، اس سے آپ ضرور استفادہ فرمائیں۔ تو قومی درسیاتی خاکہ 2005 جو تشکیل دیا گیا ہے اس کے مطابق یہ نصاب بنایا گیا اور پھر قومی درسیاتی خاکے میں اس بات کی وضاحت کی گئی کہ ریاستیں اپنی ضروریات کے مطابق اور اپنے حالات کے مطابق اپنا نصاب اس میں جزوی طور پر رد و بدل کرتے ہوئے تشکیل دے سکتے ہیں۔ اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے آندھرا پردیش اسٹیٹ کریکولم فریم ورک فار اردو APSCF 2011 تشکیل دیا گیا اور پھر CC جو کنٹینیوس کمپریہنشن ایوالویشن ہے، مسلسل و جامع جانچ، اس کے مطابق جو ہے ان استعدادوں کو شامل کیا گیا۔ تلنگانہ کے قیام کے بعد 2 جون 2014 کی جو سنہری تاریخ تھی، اس کے بعد پھر جو ہے یہ جو تلنگانہ اسٹیٹ کے جو بکس شائع کی گئی وہ بھی جو ہے زبان کے عین مطابق اسٹیٹ پوزیشن پیپر کے مطابق شائع کی گئی ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نیشنل کریکولم فریم ورک اینڈ لینگویج کا پارٹ ضرور پڑھیں، یعنی قومی درسیاتی خاکہ اور زبان، اس میں کس نہج پر نصاب کو تشکیل دینا چاہیے اس کے متعلق جامع تفصیلات فراہم کی گئی۔ اس کے علاوہ جو نیشنل کریکولم فریم ورک ہے وہ بنیاد ہے یہ تمام CC کا، SCF کا، پوزیشن پیپر کا، اس لیے آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ ضرور NCF کو پڑھیں، نیشنل کریکولم فریم ورک 2005 کو، قومی درسیاتی خاکے کو، اور اس کے متعلق تفصیلات حاصل کریں۔ ناظرین، زبان شناسی پر اگر زور دیا جائے تو بچے مستقبل میں ادیب بن سکتے ہیں، افسانہ نگار بن سکتے ہیں، شاعر بن سکتے ہیں، مصنف بن سکتے ہیں۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب زبان شناسی پر عبور حاصل ہوتا ہے تو جب کوئی بھی طالب علم یا معلم جب چند باتیں لکھتا ہے یا پھر کوئی واقعہ لکھتا ہے یا کوئی کہانی لکھتا ہے، تب اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں جو بھی لکھ رہا ہوں وہ قواعد کے اعتبار سے صحیح ہے،
اگر زبان شناسی سے وہ واقف نہیں ہوتا ہے تب مسئلہ یہ درپیش آتا ہے کہ وہ لکھنے کے بعد سوچتا ہے کہ قواعد کی اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، اس لیے وہ جو ہے احساس کمتری میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے، جو انفیریارٹی کمپلیکس۔ جن طلباء کو قواعد پر عبور حاصل ہوتا ہے، جن اساتذہ کو قواعد میں مہارت ہوتی ہے، وہ اساتذہ بڑے ہی افتخار کے ساتھ زبان بولتے ہیں اور زبان لکھتے ہیں۔ اس لیے زبان شناسی کی یہ جو استعداد ہے اس پر کافی زور دینا چاہیے اور کافی فوکس کرنا چاہیے تاکہ بچے ان استعدادوں میں خصوصاً اس استعداد میں پرفیکٹ ہو جائیں یا عبوریت حاصل کر لیں۔ اگر ہم بات کریں لاحقے کی اور سابقے کی جو اس لیسن میں شامل کیا گیا، ایسے الفاظ جو کسی لفظ سے پہلے جوڑ دیے جاتے ہیں وہ سابقے کہلاتے ہیں، اور ایسے الفاظ جو سبق کے بعد لفظ کے بعد یعنی ورڈ کے بعد جوڑے جاتے ہیں وہ لاحقے کہلاتے ہیں۔ اگر ہم ان مثالوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی کہ سابقے کیا ہیں اور سابقوں کی مثالیں بھی دیکھی ہم نے، آئیے اب لاحقے پر بات کریں، اور لاحقے کی تعریف بھی ہم نے دیکھی کہ اب یہاں پر چند الفاظ دیے گئے، اس پر غور کیجئے۔ ناک، فروش، دار، گہ، نما، نگار، نویسی، خواہ، افزا، ساس، گار، نواس۔ اب دیکھیے ناک کے تحت یہاں پر الفاظ دیے گئے: خطرناک، ہولناک، المناک، خوفناک، افسوسناک۔ فروش، سبزی فروش، عطر فروش، گل فروش، ایمان فروش، کتب فروش۔ جاندار، دیانتدار، ذمہ دار، دلدار، جانبدار۔ گاہ، قیام گاہ، عبادت گاہ، عید گاہ، بندرگاہ، آرام گاہ۔ ناظرین، یہ الفاظ اکثر لاحقے کے طور پر استعمال ہو سکتے ہیں، یہاں پر وضاحت بھی کی جا چکی ہے۔ دیکھیے اگر ہم ان الفاظ کو جملوں میں بھی استعمال کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ خطرناک، غلط راستے سے گاڑی چلانا خطرناک ہو سکتا ہے، طغیانی سے ہولناک تباہی مچی اور المناک واقعات رونما ہوئے۔ اندھیری رات کافی خوفناک ہوتی ہے۔ اس نہج کے جملے بھی ہم بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سبزی فروش سے ہم مختلف قسم کی ترکاریاں، ٹماٹر، آلو، بیگن، کدو وغیرہ خریدتے ہیں۔ جاندار، تمام جاندار کا انحصار پانی پر ہے۔ عبادت گاہ، مختلف مذاہب کے ماننے والوں کی مختلف عبادت گاہیں ہیں۔ جہاں پر پانی کا جہاز ٹھہرتا ہے اسے ہم بندرگاہ کہتے ہیں۔ آئیے ناظرین اس کو مزید تقویت دیں اور مزید معلومات حاصل کریں۔ نما، بد نما، خطب نما، گمت نما، خوش نما، انگشت نما۔ نگار، مضمون نگار، منظر نگار، افسانہ نگار، واقعہ نگار، نامہ نگار۔ اگر ہم جملوں میں استعمال کریں تو
ہم کہہ سکتے ہیں تب مجتبیٰ حسین نے اپنے مضامین میں منظر نگاری پیش کرتے ہوئے ایک عظیم منظر نگار ہونے کا ثبوت دیا۔ منشی پریم چند کا شمار عظیم افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ مختلف اخبارات کے مختلف نامہ نگار ہوتے ہیں۔ نویسی، نقل نویسی، عرضی نویسی، خوش نویسی، واقعہ نویسی۔ نقل نویسی کرنا بری عادت ہے۔ نقل نویسی کرتے ہوئے اگر طلبہ پکڑے جائیں تب انہیں سزا دی جا سکتی ہے۔ خواہ، بدخواہ، خاطر خواہ، خیر خواہ، قرض خواہ، بہی خواہ، ہمیشہ ہمیں دوسروں کے خیر خواہ ہونا چاہیے۔ افزا، روح افزا، حوصلہ افزا، فرحت افزا، ہمت افزا، سکون افزا۔ حوصلہ افزا کام کرنے چاہیے۔ ساس، چارہ ساس، جلد ساس، زمانہ ساس، جال ساس، اصلاح ساس۔ گار، خدمتگار، مددگار، طلبگار، پرہیزگار، یادگار۔ نواس، غریب نواس، مسافر نواس، بندے نواس، مہمان نواس، دل نواس۔ ناظرین بتمکین، میں سید رؤف ریحان ٹی سیٹ چینل کے توسط سے مختلف عناوین کے تحت آپ سے مخاطب تھا، اور مجھے قوی امید ہے کہ آپ ان ویڈیو اسباق سے ضرور استفادہ فرمائیں۔ میں اپنے اس ویڈیو سبق کا شاعر مشرق علامہ اقبال کے اس شعر پر اختتام کرتا ہوں۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔